बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन कराम, रमज़ान का महीना है। इस महीने की इस खुसूसी अहमियत की रियायत से हम गामदी साहब से प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं और कोशिश ये है कि रमज़ान का मकसद, रोज़ों की हिकमत, इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात थे, आपके क्या इरशादात हैं, उनको भी समझा जाए और अल्लाह ताला इस पूरे महीने में हमें जो गुजारना चाहता है जिस मकसद से, उससे क्या हासिल होगा, इन सब मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तबादला ख्याल के लिए हिज़्ब साबिक़ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रमज़ान के महीने के हवाले से हम आपसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने जो एक इबादत मुकर्रर की है उसके मकसद को सामने रखते हुए मुसलमान अपनी ज़िंदगियों में को मुस्बत तब्दील लाएँ। इस सिलसिले में लोगों के इल्म, उनके शऊर की बेहतरी के लिए पहला सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो रोज़ों की इबादत है, आपने फरमाया था, कुरान मजीद में भी सराहत है कि पहले भी कौमें, मुसलमान कौमें जिनको अल्लाह ताला ने दीन दिया था, रोज़ा रखती चली आई हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म दिया गया, कब दिया गया, कैसे दिया गया, कहाँ दिया गया, कब इसकी इब्तिदा हुई है? ये बात तो हर शख्स को मालूम है कि रोज़े की इबादत एक कदीम तरीन इबादत है। दुनिया के जितने भी मजहबी तसव्वुरात हैं उनमें जिस तरह से परस्तिश के लिए बाज़ आदाब या मरासिम मुकर्रर किए गए हैं, उसी तरह रोज़ा भी एक इबादत रही है। दीन इब्राहीमी की रवायत में हम कुरैश के यहाँ भी रोज़ों का ज़िक्र देखते हैं। आशूरा के रोज़े की बहस में बहुत सी रवायतें ख़ुद उन लोगों ने नकल कर दी हैं जो अरब की कदीम तारीख़ पर काम करते रहे हैं। बनी इसराइल के यहाँ भी अगर आप बाइबल के मजमूआ सहाइफ में देखें तो जगह जगह रोज़ों का ज़िक्र हुआ है। फिर रोज़ों की बाज़ अक़साम भी ज़ेर बहस आई हैं, यानी खामोशी का रोज़ा रख लेना, कोई बात ना करना, उनके आदाब हदूद से मुतल्लिक़ भी बहुत सी चीज़ें बाइबल की आयात में, बाइबल के मबाइस में, बाइबल की तारीख़ में हमको मिलती हैं। ये तो रोज़े का मामला हुआ। रोज़ों के बारे में ये बात कि कोई एक माह या एक वक्त उसके लिए मखसूस किया जाए, बनी इसराइल के यहाँ तो ये चीज़ मौजूद है और बनी इसराइली नहीं बल्कि ख़ुद मसीहियों के यहाँ भी इसकी रवायत रही है। लेकिन कुरैश के यहाँ इस तरह की कोई रवायत तो सराहत के साथ नहीं मिलती, यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। अलबत्ता ये बात तारीख़ की रवायात से वाज़ेह होती है कि रमज़ान के महीने को एक ख़ुसूसी हैसियत हासिल थी। अच्छा, पहले से हासिल थी। और ये रमज़ान का महीना है कि जिसको इबादत का महीना समझा जाता था। चुनाचे गारे हिरा से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ जो रवायात हम तक पहुँची हैं उनसे ये मालूम होता है कि इस एक महीने में एतिकाफ़ की रवायत रही है। अच्छा। और ये एतिकाफ़ की रवायत ये नहीं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई है, ये इससे पहले आपके दादा भी एहतमाम करते थे, यानी अब्दुल मुत्तलिब भी एक माह का एतिकाफ़, जिसमें ज़ाहिर है कि जिस तरह से इब्राहीमी रवायत में दुआ है, मुनाजात है, अल्लाह से ताल्लुक़ है, कुछ गौर व फ़िक्र है, इसका एहतमाम किया जाता था। इसी तरह ये बात भी मालूम होती है कि इस महीने में जब एतिकाफ़ किया जाता तो उसके साथ ही बहुत कुछ इन्फाक, अल्लाह की राह में ख़र्च, यतीमों और मस्कीनों को खाना खिलाना, इस तरह की बाज़ और नेकियों का एहतमाम भी लोग करते थे। इस तरह की रवायात हमको अरब की कदीम तारीख़ में मिलती हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह ताला ने नबूवत का फ़ैसला किया और ये बताया कि अब आप अल्लाह के पैगंबर बना दिए गए हैं, तो ये मालूम होता है कि सबसे पहले जिन चीज़ों की तालीम दी गई उनमें अहम तरीन चीज़ नमाज थी। नमाज पहले भी मौजूद थी, नमाज के तसव्वुर से अहले अरब पूरी तरह वाकिफ़ थे, बल्कि रवायतों से मालूम होता है कि नमाज का एहतमाम करते थे, यानी जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती थी उसके बहुत से शवाहिद हमको सहाबाए किराम से मिलते हैं। बल्कि मैंने ख़ुद अपनी किताब में वो रवायत नकल की है और वो बुखारी की रवायत है, यानी हमारे यहाँ भी मुस्नद रवायतों में शुमार होती है कि सैयदना अबू ज़र ये बयान करते हैं कि मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने से पहले ही नमाज़ों का पाबंद हो गया हुआ था। तो नमाज़ों का अहतमाम करते थे, कुरैश भी करते थे, यानी उनके सालेहीन जिस तरह हमारे यहाँ होता है। और ये बात भी मालूम है कि ख़ुद कुरैश के अंदर बहुत से लोग थे कि जो ये समझते थे कि हम तो इब्राहीमी रवायत के मुताबिक दीन के आदाब बजा लाते हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शख्सियत के बारे में भी ये मालूम है कि आपने कभी नबूवत से पहले भी शिरक नहीं किया, आप तौहीद ही के मानने वाले थे। आपने कभी वो चीज़ें नहीं की कि जो मुशरिकाना बिदात के तहत इख्तियार कर ली गई थी। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रा और हज करने की जो रवायतें
پہلے سے معلوم ہیں ان میں بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے حج اسی طریقے کے مطابق کیا، یعنی نبوت سے پہلے بھی اسی طریقے کے مطابق کیا جو اب ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور قریش نے جو بدعتیں اس میں داخل کر دی تھیں ان میں سے کسی کا آپ نے ارتکاب نہیں کیا۔ چنانچہ روزے رکھنے کے معاملے میں بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک عمومی طریقہ تو اختیار کر لیا گیا تھا کہ روزے رکھے جاتے تھے۔ چنانچہ عاشورہ کے روزوں کے بارے میں آپ کو بہت سی روایات ملتی ہیں کہ ان کا اہتمام ہونے لگا تھا، لیکن جو کچھ ہمارے پاس تاریخی معلومات ہے اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد کسی وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت لوگوں کو اس کا پابند کیا ہے کہ اب ہم رمضان کے یعنی اس پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ ٹھیک، تو یہ پورے مہینے کے روزے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیے، یہ متعین طور پر جاری کیے گئے، اس کے لیے رمضان ہی کا مہینہ مقرر کیا گیا۔ ان کی ابتدا قرآن مجید کے کسی حکم سے نہیں ہوئی۔ اچھا، قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ میں حکم بیان ہوا ہے وہ اصل میں اس فیصلے کی حکایت ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگ روزے رکھنے لگ گئے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ابتداً قرآن میں نہیں آئی۔ اب قرآن مجید نے بعض سوالات کے جواب دیتے ہوئے اور اسی طرح بعض رخصتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ یہ بات خود قرآن مجید کے الفاظ سے واضح ہو جاتی ہے۔ ابتدا یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کون سے روزے؟ وہی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرض کر چکے ہیں۔ ٹھیک، یعنی روزوں کی عبادت فرض کی جا چکی ہے، ایک متعین طریقے سے فرض کی جا چکی ہے، ایک متعین مہینے میں فرض کی جا چکی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، یہ بالکل اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح اس سے پہلی امتوں پر یہ فرض رہے ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ پہلی امتوں میں روزے کا تصور بھی موجود تھا اور ان کے لیے کچھ مخصوص ایام بھی تھے، لیکن یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ رمضان کا مہینہ مشرکین عرب کے ہاں ایک خصوصی حیثیت رکھتا تھا اور عبادت اور اعتکاف کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جس طریقے سے پہلی امتوں پر یہ فرض عائد کیا گیا تھا اسی طرح تم پر عائد کیا گیا، پھر اس کا مقصد بیان کیا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مشق کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، تم اپنی خواہشات، اپنے رغبات کو ڈسپلن کرنا سیکھو گے، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس سے ڈرنے والا بن کر رہے، اس کے حضور میں پیشی کے احساس کے ساتھ جیے اور اس کے حکم کی پیروی کرے۔ تو یہ بنیادی بات جب واضح کر دی گئی تو اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک چیز پہلے سے معلوم ہے، متعین ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے بھی لکھا ہے، استاد امام نے بھی لکھا ہے کہ یہاں در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ 29-30 دن کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے۔ اچھا، اگر تم اس کے مقصد پر نگاہ رکھو اور یہ چیز ملحوظ رکھو کہ تمہیں اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے تو یہ گنتی کے چند دن ہے، یعنی 29-30 دن کوئی ایسی بڑی مدت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ٹھیک، لوگوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی جائے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ذمہ داری اگر ہم نے ڈالی ہے اور کم و بیش کوئی 720 گھنٹے کی ایک تربیت گاہ سی منعقد کر دی ہے تو یہ کوئی بھاری ذمہ داری نہیں ہے۔ چنانچہ اب آگے دیکھیے کیا فرمایا، آگے یہ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مریض یا مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی مرض کی وجہ سے بھی اور سفر میں جو افراتفری آپاداپی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ دو نمایاں چیزیں ہیں، قرآن کا جو عام طریقہ ہے وہ بیان کر دی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی غیر معمولی مشقت پیش آ گئی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن روزہ چھوڑنے کے بعد پھر آگے کیا فرمایا ہے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں تم یہ تعداد پوری کرو گے۔ تو یہ اسی وقت کہا جا سکتا تھا جب اس کے دن بالکل متعین ہو۔ جی، بہت اہم نقطہ۔ قرآن مجید نے یہ بیان تو نہیں کیا یہاں وہ کون سے دن ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسلوب بیان ہی بتا رہا ہے کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہو چکے ہیں، مسلمان ان کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تم پر فرض کیسے کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان میں اگر کوئی
سفر یا مرض درپیش ہو جائے یا کوئی عذر درپیش ہو جائے تو اس موقع پر تمہارے لیے کیا قانون ہے، رخصت کا قانون بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کچھ وقفے کے بعد، یعنی کچھ مدت کے بعد پھر اس موضوع کو لیا ہے، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں مقرر کیا گیا، اور اس میں جو رخصت اوپر دی گئی تھی اس میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ظاہر ہے پہلے سے ایک مذہبی روایت موجود ہے، اہل کتاب بھی روزے رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر اگر کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا جواب یہ ہے۔ تو اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ روزوں کے لیے رمضان کے مہینے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، ظاہر ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق مقرر کیا، یہ آپ ہی کی طرف سے شروع کیے گئے روزے لوگوں نے رکھنے شروع کر دیے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات پہلے سے جو چیز عمل میں آ چکی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ رخصتیں بیان کرتی ہے، کچھ سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ روزے کی جو تاریخ ہے، روزے کی ابتدا کیسے ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا انیشیٹو ہے، اس سے ابتدا ہو گئی ہے اور قرآن مجید پھر اس کو حکایت کرتا ہے۔ اگلا سوال جو اس سے پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ تفصیلی گفتگو کیجئے، وہ یہ کہ جب آپ نے گفتگو کی تھی عبادات کے اوپر، دین کی حقیقت کے اوپر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو آپ سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر دین وہی ہے تو پھر یہ عبادات کی جو شکل ہے، عبادات کی جو حیت ہے، یہ مختلف کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر پہلے بنی اسرائیل کے روزے کی رکھنے کا ایک روایت، ایک تاریخ تھی، تو یہاں پر تبدیل کیوں ہو رہی ہے اگر دین ایک ہی ہے تو؟ بنی اسرائیل کے ہاں تو بہت کچھ تغیرات ہوئے ہیں، یعنی نماز اپنی اصل حیت میں قائم نہیں رہی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو اس کی اصل حیت کے لحاظ سے، اس کی اصل حقیقت کے لحاظ سے، اس کے اصل پس منظر کے لحاظ سے ضائع کر دیا۔ تو ان کے ہاں بہت تغیرات ہوئے ہیں۔ اسی طرح بنی اسماعیل کے ساتھ جو خاص دشمنی ان کو رہی، اس کی بنیاد پر وہ حج و عمرہ کو بھی اپنے ہاں فارغ کر کے بیٹھ گئے۔ تو ان کے ہاں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مختلف حکم دیا تھا۔ اچھا، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں چونکہ ایک لمبی تاریخ گزری ہے، وہ تاریخ انحرافات کی تاریخ بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو خود ان کے صحیفوں کے اندر بھی اس صورت میں نہیں رہیں، اور جگہ جگہ اس کے تضادات نمایاں کر کے دکھائے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بنیاد پر تو استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ فی الواقع اللہ ہی کا وہ حکم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بعض افعال پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان کے ہاں سرکشی رہی، یہ گردن کش لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں کے اوپر سزا کے طور پر انہیں بعض ایسے احکام دیے کہ جو دینا پیش نظر نہیں تھا، لیکن ان کو سزا دی گئی، اور اس طرح وہ اسر اور اغلال، یعنی وہ بندھن انہوں نے پیدا کر لیے، وہ بیڑیاں اپنے گلے میں ڈال لیں کہ جس کو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتار دیا گیا۔ تو یہاں اس آیت میں یا ان آیات میں جو سورہ بقرہ میں ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ روزے ان پر بھی ایسے ہی فرض تھے۔ اچھا، اب یہ کہ کتنے تھے، کتنے وقت کے لیے تھے، اس کی تصریح نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا جو مزاج رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض کی فقہی منہ شگافیوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ سختیاں پیدا کر لی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دین میں یسر کی روایت ہے اور عبادات میں وہ اسی کو ملحوظ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی روزے ایسے ہی رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حکم دے دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ قرآن مجید میں یہ بیان ملتا ہے کہ جو لوگ قدرت نہیں رکھتے تھے روزے رکھنے پر، تو پہلے مرحلے میں ان کو فدیہ دینے کی بات کی گئی۔ تو یہ جو فدیہ دینے کی بات تھی، کیا اس وقت کے لیے تھی، اس کے بعد یہ منسوخ ہو گئی؟ اس کی کیا حقیقت اور پس منظر ہے؟ اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کوئی حکم ابتداً دیا ہے یا کسی چیز کا پابند کیا ہے تو اس میں ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ جب نیا کوئی آدمی دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دین میں داخل ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی بہت سی عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو ایک پورے مہینے کے روزوں کو پابند کیا، تو رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورا خاندان روزے رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سب مسلمان اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ایک عمومی فضا پیدا ہو جاتی ہے، نیکی اور خیر کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ اجتماعی طور پر یہ سب معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑا آسان ہے کہ آپ سحری کے وقت اٹھے ہیں، افطار کا معاملہ ہو گیا، روزہ رکھنے کے معاملے میں کوئی خصوصی اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ بعد میں اگر روزے چھوٹ جائیں گے
تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ. یعنی رمضان میں روزے رکھنا آسان ہوتا ہے اس کی بنسبت کہ آپ بعد میں چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اب اٹھنا ہے، خصوصی طور پر اٹھنا ہے، ہر شخص کو اٹھ کر اس وقت کھانا ہے، پینا ہے، سحری کا اہتمام کرنا ہے. ممکن ہے کہ خاتون کے چھوٹے ہوئے ہوں اور مرد کے نہ چھوٹے ہوئے ہوں، تو اس میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ ایک مشکل صورتحال ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادات میں یہی پسند کرتے ہیں کہ تیسیر رہے، آسانی رہے، سہولت رہے. تو پہلے مرحلے میں جب لوگ ابھی عادی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اسی موقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، یعنی یہ بات اسی وقت واضح کر دی تھی کہ اگر روزہ ہی رکھو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، ان کو پسند یہی ہے کہ بعد کے زمانوں میں بھی جب روزے چھوٹ گئے ہوں تو روزہ ہی رکھا جائے. لیکن پھر ظاہر ہے کہ لوگ فدیے کی ایک اجازت سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہوں گے. تو کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارا منشا یہی ہے کہ کم سے کم 1 مہینے کے روزے پورے کیے جائیں سال میں. چنانچہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو اب فدیے کی اجازت ختم کر دی گئی ہے. اس کے بعد اب روزے ہی رکھنے ہوں گے، اور اس کی حکمت بیان کی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ جو تعداد اللہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کے لیے مقرر رہے، وہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہے تو اس کے لیے بھی وہی تعداد رہے. اس وقت وہ نہیں رکھ سکا تو بعد میں اس کو پورا کر لے. تو یہ تیسیر کے اصول پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سہولت دی، لوگ عادی ہو گئے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، تو جو سہولت دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی. ہم سب بہت ہی خوبی سے اس سوال کا بھی آپ نے جواب دیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بتائیے گا کہ آپ تعداد کا ذکر کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پورے نظام عبادات میں ہر جگہ پہ تعداد نظر آتی ہے، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہو، مقدار ہیں، تعداد ہیں، عدد ہیں، فگرز ہیں. اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ایک مقرر جگہ پر جاتی ہے، اور یہ تعداد یہاں پر 30 دن ہے، نمازوں میں ہر نماز کی الگ تعداد ہے، رکعتوں کی تعداد الگ ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت کار فرما ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بس حکم ہم نے ماننا ہے؟ یہ تمام عبادات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے. عبادات کے معاملے میں تو کوئی علت نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو ختم کر سکیں یا کسی چیز میں توسیع کر سکیں. وہاں تیسیر کے اصول کے اوپر رخصت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے طور پر یہ عبادات اختیار کی جاتی ہیں. اس میں جو یہ مقرر کیا جاتا ہے، تعیین کی جاتی ہے، آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں، آپ کو 1 مرتبہ رکوع کرنا ہے، آپ کو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اسی طرح سے 30 روزے رکھنے ہیں. تو یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ افراط و تفریط سے بچانے کے لیے ہے. یعنی انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی حقیقت پر جب توجہ کرتا ہے تو بعض اوقات اپنی نفسیات کو نظر انداز کر کے حقیقت ہی کو ایک فلسفہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اگر مقصود یہی ہے کہ تقویٰ پیدا ہو تو وہ تو ہم اپنے فکر سے بھی پیدا کر لیتے ہیں، اگر مقصود یہی ہے کہ اللہ کی یاد دہانی ہو تو وہ تو ہم ویسے بھی یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہ گویا فلسفیانہ سطح کے اوپر تفریط کا طریقہ ہے. افراط اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس اللہ کے بندے ہیں، کیا حق ادا ہوا، یہ ہم نے تو دنیا میں الجھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا، کس مایا کے جال میں پھنس گئے، ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، ہم تو سارا دن اس طرح کے مختلف معاملات میں الجھے رہتے ہیں. اس کو چھوڑیں اور رہبانیت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. سچی معرفت اسی کو حاصل ہوگی اور اعلیٰ ترین مقام بھی وہی پائے گا جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے گا. تو یہ دیکھیے یہ اب افراط ہو گئی. اس افراط و تفریط کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تعیین کر دی تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو کتنا مطلوب ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں. یعنی کتنا مطلوب ہے وہ شریعت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ ظہر کی 4 ہی رکعتیں مطلوب ہیں، فجر کی 2 ہی رکعتیں مطلوب ہیں، یعنی تقاضا اتنے ہی کا کیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر یہ موجود ہے موقع کہ آدمی نفل کا اہتمام کرے. تو اس میں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس میں بھی وہاں تک جانے کی صحیح کرو جہاں پر اللہ کے پیغمبر نے تمہارے لیے ایک اسوہ قائم کیا ہے، ایک نمونہ قائم کیا ہے. تو اس طرح پیغمبر کی ذات اور دین کا حکم دونوں مل کر در حقیقت عبادات کے بارے میں جو ایک نازک موضوع ہے جس میں ہمارے پاس کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی. میں یا آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ 4 رکعتیں کافی ہیں یا 2 کافی ہیں
یا 5 نمازیں کافی ہیں یا 10 ہونی چاہیے، چونکہ اس کی تعین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں علت کو متعین کر کے تعین کر لیتے ہیں بڑی حد تک. وہاں بھی بعض جگہوں پہ مشکل پیش آتی ہے لیکن وہاں کسی حد تک ہو جاتا ہے. یہاں چونکہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے اللہ اس کو مقرر کر دیتے ہیں تاکہ نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، اور جو انسان کی تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری اور ناگزیر عبادات ہیں وہ بھی اس کے سامنے واضح ہو جائیں، اور تطوع اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نوافل کے اہتمام کے حدود بھی اس پر واضح رہیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ایک روایت ہے میرے سامنے، میں اس کو پڑھ کے چاہوں گا کہ آپ اس کی توضیح مزید کریں. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے، اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دی جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کیے ہوں. مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی، آپ بتاتے ہیں توبہ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں ہر چیز ایک قاعدے کے تحت ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ خاص مواقعوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بے پایاں رحمت ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس میں تو انسانوں کے لیے ایک رستہ کھلتا ہے کہ رمضان میں کوئی دن عبادت کی اس میں سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ جو اصولی قانون ہے، خدا کی اسکیم ہے، اس میں یہ بات کہاں بیٹھتی ہے؟ یہ بات قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے. دیکھیے، گناہوں کی 2 واضح اقسام ہیں. ایک وہ گناہ ہیں جو اللہ کے حوالے سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی آدمی نے نماز میں کوتاہی کی ہے، روزے میں کوتاہی کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بعض ذمہ داریاں انسان پر ڈالی ہیں ان میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے. ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں اور میرا رب ہی جانتا ہے کہ میں وہاں کوئی غلطی کر رہا ہوں، کوئی چیز میرے لیے میرے عمومی تزکیے کے خلاف ہے اور میں تنہائی میں اس کا ارتکاب کر لیتا ہوں. اس طرح کی جو بہت سی چیزیں ہیں جو گناہ کے دائرے میں آتی ہیں، کہیں صغیرہ ہوتی ہیں کہیں کبیرہ ہوتی ہیں، لیکن ہوتی اللہ کے حوالے سے ہیں. دوسری نوعیت وہ ہے گناہوں کی کہ جو بندوں کے حوالے سے ہوتے ہیں. میں نے کسی کا مال کھا لیا، میں نے کسی کے مال کو غبن کر لیا، میں نے کسی کی چوری کر لی، میں نے کسی کو مارا، میں نے کسی کا کوئی عضو توڑ دیا، میں نے کسی کو قتل کر ڈالا، میں نے اسی طریقے سے کسی کی آبرو لوٹ لی. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو دنیا کے اندر جرائم کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے بعد وہ جرم بن جاتے ہیں، تو یہ دوسری قسم ہے. تو اس میں واضح فرق کیا گیا ہے. یعنی اگر بندوں سے متعلق کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ توبہ بھی کرے آدمی، تلافی بھی کرے، یعنی اس گناہ سے رجوع کرے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف، تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. بعض معاملات میں کفارہ تک مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی اگر مثلا قتل خطا ہو گیا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ کو 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو حقوق العباد سے متعلق، بندوں کے حقوق سے متعلق طے کر دی گئی ہیں، ان کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے. اور اگر یہاں یہ ازالہ نہ ہو تو قیامت میں بھی جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا اور زیادتی کرنے والے کا مقدمہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہستی ہے، اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں کہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ روزہ رکھے گا اور پہلے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا تو تبھی معاف ہوں گے نا. یعنی انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کی روح کیا ہے؟ اب اگر یہ کہا ہے کہ من صام رمضان یا من قام رمضان، رمضان میں اس نے قیام کیا یا رمضان میں اس نے روزے رکھے، تو روزہ ایک عبادت ہے. آپ سحری کے وقت اٹھیں گے، آپ نیت کریں گے، آپ یہ طے کریں گے کہ آپ اللہ کے لیے منہ بند رکھیں گے، اپنی شہوت پر پابندی لگائیں گے، تو اس میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. اور یہ رجوع جو ہے یہ آپ کو توجہ دلائے گا کہ اب آپ نماز میں اللہ سے درخواست کریں، توبہ کریں. آخر ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ دعا کریں گے، مناجات کریں گے، استغفار کریں گے، اسی لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اپنے باب میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں. یہ عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں، یہ روزوں سے معاف ہو جاتی ہیں، یہ ایک جمعے کے بعد اہتمام سے دوسرے جمعے کے لیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتی ہیں. لیکن بندوں سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے بھی معافی مانگی جائے، بندے سے بھی معافی مانگی جائے.
جرم کے ارتکاب سے بھی انسان باز آئے، اور اگر اس نے کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کی تلافی کرے، اس کا ازالہ کرے، اس کے لیے یہ شرائط ہے۔ تو پوری بات یوں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان کیجیے گا کہ قرآن مجید کا نزول بھی کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں آغاز ہوا، قرآن مجید نے خود اس کو بیان بھی کیا ہے۔ پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو کیا پورا قرآن لوح محفوظ سے اترا ہے، یا تدریج سے ہم جانتے ہیں بہت وقفے سے اترا ہے؟ تو یہ رمضان میں قرآن نازل کیا سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرآن تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جز کی صورت میں نازل ہوا ہے، مختلف صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ بتائیے گا کہ کیا رمضان میں قرآن اتارنے کی کوئی خاص حکمت ہے؟ یہ رمضان کے مہینے کا ہی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ وہ اپنے پیغمبر پر اپنی کتاب نازل کرے۔ اس میں جو انا انزلناہ کے الفاظ ہیں، یہاں فعل اصل میں ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یعنی قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ ابتدائے فعل کے اس اسلوب کو ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی فلاں کتاب فلاں مہینے میں لکھی، تو اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کر دی گئی، اس کا منصوبہ بنا، میں نے اس کو تحریر کرنا شروع کر دیا، اس کی تصوید کی ابتدا ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں مکمل ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں مکمل ہوئی۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے قرآن مجید سے متعلق ایک اطلاع تو یہ دی گئی کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا، اور پھر بتایا گیا کہ اس رات کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اب وہ رات رمضان میں آئی، یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ایک رات اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں بعض بڑے غیر معمولی نوعیت کے معاملات طے کیے جاتے ہیں، اس میں فرشتوں کے سپرد بعض ذمہ داریاں کی جاتی ہیں، اس میں روح الامین زمین پر اترتے ہیں۔ یہ سب باتیں تو بطور ایک اصول اور قاعدے کے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے ایک رات اللہ تعالیٰ کا جو نظم ہے اس میں مہمات امور کے لیے پہلے سے مقرر ہے۔ اچھا، وہ رات آ گئی، وہ رات آئی کب؟ وہ رمضان میں آئی، اور جب وہ رمضان میں آئی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرآن مجید کے نزول کا معاملہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اب جب قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع کیا اور وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو اسی مہینے کو منتخب کر لیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی نعمت انسانوں کو اس مہینے میں دی ہے تو اس کی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ یہ بڑی عبادت بھی اسی مہینے میں کی جائے۔ تو اگر آپ اس کو بالکل ترتیب سے رکھ دیں تو یہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ اس کی دنیاؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ خود بتاتے ہیں کہ میں نے جس طرح کی یہ تمہاری کائنات بنائی ہے، اس کے سوا 6 اور بھی ہیں۔ تو یہ ساری کائنات جو کچھ بھی ہے، اس میں وہ کب کیا معاملہ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے احاطے میں آنے کی چیز نہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بتایا ہے کہ ایک رات مقرر ہے، اور یہ رات کب آتی ہے یہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن اس وقت یہ رمضان میں آئی۔ جب یہ رمضان میں آئی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر رمضان کے مہینے کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جب خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی قرآن کے نزول کی وجہ سے، تو بہت موزوں ہوا کہ جس مہینے میں اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اس کو اگر یہ شرف حاصل ہوا ہے تو پھر اللہ کی ایک بڑی عبادت کے لیے وہی مہینہ مقرر کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میرے سامنے ہے، میں چاہوں گا اس کی بھی آپ کچھ توضیح کیجئے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا تک اور 10 نیکیاں 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں مختلف روایات میں بات آتی ہے کہ اس موقع پہ آپ نے یہ کام کیا تو اس کا اجر اتنا بڑھ جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ خاص مواقع، خاص ایونٹ پہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو بہت جوش آتا ہے اور وہ لوگوں پر ایک بے پایاں کرم نوازی کرتے ہیں؟ روزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ غیر معمولی، ویسے تو وہ ہیں ہی فیاض ہر معاملے میں، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو حساب ہے وہ میرے ذمہ ہے، چونکہ روزے کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے جو روایت آپ نے دیکھی اس میں بھی ایک بڑی بشارت تھی، یعنی یہ کہنا کہ من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنب، من قام رمضان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا، روزے میں قیام کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہیں، ان کی توجہ بندوں کی طرف اور زیادہ التفات کے ساتھ ہوتی ہے، یہ تو اس سے بھی واضح ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد مزید آگے دیکھیے اور اس چیز کو سمجھنے کی صحیح کیجیے کہ جس وقت ہم
اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بندگی کا اظہار کبھی نماز میں ہوتا ہے، کبھی حج میں ہوتا ہے، کبھی عمرے میں ہوتا ہے، اور پھر روزے میں بھی ہوتا ہے، تو روزے کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ مختلف دن کیوں مقرر کیے جاتے ہیں، اس کی بنیاد انسانی نفسیات پر ہے۔ اچھا، انسان کا معاملہ یہ ہے، اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، کسی بھی انسان کا جائزہ لیں، ہم ایک حالت میں نہیں رہتے، یعنی ہم روبوٹ نہیں ہیں، پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، مشین کی طرح کام نہیں کرتے، ہمارے اوپر مختلف حالات احوال آتے رہتے ہیں، ہمیں کہیں ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے دسیوں چیزیں ہیں جو مل کر ہماری نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور نیکی یا بدی دونوں کے لیے ایک نوعیت کی ترغیب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ انسانی نفسیات کو اگر دیکھیں تو بسا اوقات محض ایک ماحول، محض ایک باز، محض ایک مجلس، محض ایک موقع، محض چند دوستوں کی گفتگو، یعنی کئی عوامل ہیں کہ جو انسان کو برے یا بھلے کسی راستے کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ہر وقت انسان سے یہ توقع نہ کی جائے کہ وہ ایک ہی جیسا رہے گا، چونکہ یہ احوال اس کے اوپر مختلف صورتوں میں آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ پسند فرمایا، اور یہ رحمت ہے ان کی، کہ اسی طرح سے وہ اپنے التفات کے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں۔ یعنی اگر تم ہر وقت میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو چلیے جمعے کے دن ہو جاؤ، اچھا، ماشاء اگر ہر وقت میری یاد میں نہیں بسر کرتے تو چلیے فلاں فلاں وقت میں میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ویسے تو دیکھیے نا کہ اگر نماز کو بھی آپ دیکھیں تو کس لیے ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر وقت ہونی چاہیے، اور ہم سے تقاضا بھی یہی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کیا کرو، تو اللہ کی یاد ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن انسان کیا اللہ کو ہر وقت یاد رکھ سکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور ہیں، گفتگو میں لگے ہوتے ہیں، تفریحات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، 10 قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں پھر کچھ وقت مقرر کر دیا گیا۔ یعنی آپ فجر کے وقت اٹھے تو ابتدا کر لیجئے، آپ کام میں سے تھوڑا وقت نکال کے ظہر کے وقت حاضر ہو جائیے، جب دن ڈھل رہا ہے تو عصر کے وقت حاضر ہو جائیے، سورج غروب ہو گیا تو مغرب کے وقت حاضر ہو جائیے، اسی طرح سونے سے پہلے عشاء کے وقت آ جائیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو اصل تقاضا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے، وہ چونکہ بس میں نہیں ہے، یعنی کوشش تو انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ وقت مقرر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی مصروفیات سے نکل کر آتے ہیں، یعنی اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں بارہ ایسا ہوتا ہے، گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بحث مباحثہ جاری ہے، پوری طرح اس پہ غلطان ہوئے ہیں، یک بیک یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی یاد دہانی کے لیے گویا وقت کا تقرر ہمیں اس طرف لانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزاولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس پر مداومت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہر وقت آدمی کو اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن رمضان کا ایک مہینہ مقرر کر دیا گیا کہ جس طریقے سے آپ انسانوں کو تربیت دیتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ دنیا بھر میں انسانوں کو مختلف تربیت گاہوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے، ہمارے بعض دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی اپنی تنظیموں میں اس کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس کام کے ساتھ مناسبت کی تربیت پاتے رہیں۔ تو یہ تربیت دین میں بھی چاہیے، اپنے تزکیے کے لیے بھی چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کر دیا کہ ویسے تو تمہیں ہر وقت اطاعت کی مشق کرنی چاہیے، اور یہی مطلوب ہے۔ تقویٰ کوئی ایک مہینے ہی میں نہیں چاہیے، یہ تو اصل میں اٹھتے بیٹھتے کام کرتے لوگوں سے معاملات کرتے ہر جگہ چاہیے، لیکن اس کی تربیت کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے جس کا لحاظ کر کے یہ کیا گیا ہے۔ اب رہی آخری بات کہ اس کا اجر اتنا غیر معمولی کیوں ہے، تو اگر آپ غور کریں تو جو یہ حدیث ہے یہ بہت بڑی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کے لیے ارج انسان کے اندر موجود ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اپنے رب سے مناجات کرے، دعا کرے، اس کی علت کیا ہے، اس کے لیے توجہ کیوں ہوتی ہے، اس سے مقصد کیا حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں بھی بڑی حد تک عقلی ہیں۔ لیکن کسی انسان کے کھانے پینے پر پابندی لگا دی جائے، وہ شہوت جس کا ایک دائرہ خود خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ جائز دائرہ ہے، اس میں بھی داخل ہونے سے روک دیا جائے، تو اس کا کیا باعث ہے؟ اس کے پیچھے کوئی عقلی چیز نہیں ہے۔ یعنی آپ کو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اگر آپ غور کریں تو وہ سب یا تمدن کی ضرورت ہے، یا تہذیب کی ضرورت ہے، یا ہماری معاشرت کی ضرورت ہے، یا ہمارے خاندان کی ضرورت ہے، یا اس دنیا میں جو ہمارا ایک سیاسی نظم قائم ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے استدلال آپ کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن روزے میں جو پابندی لگائی جاتی ہے
یہ پابندی انسان کی ان جبلتوں پر لگا دی گئی ہے جن پر کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ پابندی نہیں لگاتے. تو یہ پابندی ہم صرف اور صرف اللہ کے حکم پر قبول کرتے ہیں. چونکہ یہ صرف اللہ کے لیے، صرف اس کے حکم پر بغیر کسی استدلال کے قبول کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر پھر میں ہی دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہ کوئی ماضی کا استدلال، نہ کوئی حال کا استدلال، نہ کوئی مقصد اور علت کا معاملہ، کچھ بھی نہیں. ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ صرف رب کے حکم پر کرتے ہیں. ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ ماضی حال میں استدلال، کچھ نہ کچھ انسانی زندگی میں استدلال پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، صرف اللہ کے حکم پر، تو پھر اس کا اجر بھی وہی دیتا ہے. ہم نے پچھلی روایت میں بھی پڑھا تھا، ذکر آتا ہے مختلف جگہوں پہ، خود قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت غیر معمولی طور پر جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راتوں کو اپنی نیند توڑ کر اٹھیں اور اللہ کے حضور میں پیش ہوں. نمازیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے اوقات میں ہیں، رات ہم سوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ترغیب کا پہلو، اللہ تعالیٰ کا ایک محمود عمل، اللہ تعالیٰ کو ایک مطلوب چیز نظر آتی ہے. انبیاء کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں کہ خاص بھی کر دی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ راتوں کو بستر چھوڑ کے یہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس عمل میں کیا خاص بات ہے؟ وہی بات ابھی میں نے روزے کے بارے میں عرض کی کہ روزہ اتنی غیر معمولی عبادت اس لیے بن گیا ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی حقیقی محرک ہے تو اللہ کا حکم ہے اور کوئی چیز نہیں. یعنی میں نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، وہ منعم حقیقی ہے، مجھے اس نے وجود بخشا ہے. جب میں ان حقائق کو مان لیتا ہوں تو بہت سے معاملات وہ ہیں جو میں اپنے عرض پر بھی کرتا ہوں، میری اپنی ضرورتیں اور احتیاجات بھی اس سے متعلق ہوتی ہیں. بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو میرے تمدن، میری تہذیب، میری معاشرت کی ضرورت بن جاتے ہیں، لیکن یہ روزہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اسی طرح جب آپ رات کے وقت اٹھتے ہیں، نیند توڑ کر اٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیا محرک ہوتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پروردگار کا التفات مجھے حاصل ہو جائے، میرا مالک میری طرف متوجہ ہو جائے، میں اس کی خوشنودی حاصل کر لوں. تو جس طریقے سے آپ کا روزہ آپ کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اسی طرح تہجد کی عبادت یا رات کے وقت اٹھنے کی عبادت چونکہ خلوت میں ہوتی ہے، کسی ریا کا کوئی امکان نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے، مناجات کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں، جس طرح کہ حدیثوں میں آتا ہے، کہ یہ وقت آسمان دنیا پر نزول کا ہے اور میں اپنے بندوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں. تو اس طریقے سے ایک خاص تعلق پروردگار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو تعلق ہر طرح کی آلائش سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. جس طرح روزے میں ریا ممکن نہیں ہے، جھوٹ تو آپ بول سکتے ہیں لیکن ریا ممکن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے اگر منہ بند کیا ہوا ہے تو حقیقت میں بند کیا یا نہیں. اسی طرح تہجد کی نماز بھی آپ اپنے پروردگاری کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی جاننے والا. اور اگر آپ چاہیں تو لوگوں کو جس طرح یہ بتا سکتے ہیں جھوٹ بول کے کہ میں روزہ رکھے ہوں، وہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں روزہ رکھا ہے اور حقیقت میں نماز پڑھی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے. اور جب کوئی چیز اس درجے میں اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آپ کے پورے وجود پر پڑتے ہیں، اس سے جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے، اس میں اللہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے وجود کا ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیز چونکہ بہت غیر معمولی ہے تو اس وجہ سے اس کی ترغیب بھی دی گئی اور اس کا اجر بھی بہت ہے. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو دن مقرر کر دیے جاتے ہیں، خاص اوکیزن، انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، ان سے اثر لیتا ہے، ماحول، صحبت اس پر ایک اثر ڈالتی ہے. یہ بتائیے گا کہ جب ہم کسی بھی عبادت پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہماری بھی ایک تہذیب جنم لیتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے بر صغیر میں رمضان آتا ہے تو ایک فیسٹیوٹی کے تصور ہے، رمضان سے پہلے کچھ خصوصی پکوان ہے، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. عبادت تو ہے فرد سے متعلق اس کے تقوی کے لیے، لیکن انسان جب کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس سے یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایک تہذیب بن گیا ہے رمضان، اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے یا اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا کہ انسان کوئی محض ایک عقلی مشین نہیں ہے. یعنی منطق کے طریقے کے اوپر آپ صغرا کبرا قائم کر کے انسان کو نہیں سمجھ سکتے. انسان کو جب آپ کسی چیز سے متعلق کریں گے وہ اس کے معاشرتی اور اس کے سیاسی اور سماجی وجود کا حصہ بنیں گے. ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ بنے. دیکھیے نماز ہی کو آپ سامنے رکھیں، نماز کے لیے ایک مسجد بنائی جاتی ہے،
محلے میں کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے، 5 وقت ہم گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، سب لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، اس سے بھی ایک تہذیبی روایت وجود میں آتی ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کسی محلے میں، خاص طور پر مسلمانوں کا محلہ ہے، وہاں مسجد موجود ہے، تو مغرب کی نماز میں کیونکہ لوگ تاخیر نہیں کر رہے ہوتے، تو بارہا یہ بڑا خوبصورت منظر سامنے آتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں جائیں، ایک دائیں سے آ رہا ہے، ایک بائیں سے آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق کا شہود ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اور یہ ظہور مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اصل میں ایک چیز کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تہجد کی نماز آپ نے اکیلے میں پڑھ لی، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر معاشرت کی سطح کے اوپر وہ ماحول نہیں بنے گا کہ جو ماحول آپ کی آئندہ نسلوں کو دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو گرد و پیش کی بہت سی تحریکوں کو اس طرف راغب کرتا ہے، یہ چیز پھر بنے گی نہیں۔ تو انسان چونکہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ اس کے ہاں کوئی چیز بھی اگر آئے گی تو وہ فوری طور پر اس کے سماج سے، اس کی معاشرت سے، اس کی تہذیب سے، اس کی ثقافت سے متعلق ہو جائے گی، ہوگی تو وہ اصل میں اس کی روایت بنتی ہے، روایت بنتی ہے تو اس کا پورا وجود اس میں ایک خاص طرح کا اہتزاز محسوس کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہی چیز جو سادہ صورت میں کرنی ذرا مشکل تھی وہ آسان بھی ہو جاتی ہے، اور آئندہ نسلوں کے لیے اس میں بہت کچھ ترغیب کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال رمضان پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک ہی ہے جو مقرر کر دیا گیا، یعنی یوں نہیں کیا گیا کہ لوگ اپنی اپنی سہولت کے مطابق 30 روزے رکھ لیں جب بھی چاہیں ایک مہینے میں۔ تو جس طرح نماز کے معاملے میں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ گھر ہی میں پڑھ لیں، ایک مسجد بنائی جاتی ہے، معبد میں آپ جاتے ہیں، وہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک امام کی قیادت میں پڑھتے ہیں، اسی طرح ایک مہینے کا مقرر کرنا روزے کو بھی ایک انفرادی عبادت سے آگے بڑھا کر ایک اجتماعی عبادت بنا دیتا ہے۔ یعنی اب ساری کی ساری قوم روزے رکھ رہی ہے، لوگ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، آپ جس گھر میں دیکھتے ہیں وہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ جو ہمارے پرانے محلے تھے ان میں تو ایک سما پیدا ہو جاتا تھا اس کے نتیجے میں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے اپنے وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کو مختلف قسم کے ذہنی انتشار سے نکالتی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک تہذیبی روایت پیدا کرتی ہیں۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، مل کے روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کی تہذیبی روایت بنتی ہیں، بننی چاہیے۔ البتہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات لوگ کوئی بدعت پیدا کر لیتے ہیں، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یہ توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ متنبہ کیا گیا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا نہ کرو، دین میں احداث نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت تنبیہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیا کام ایسا کرو گے کہ جو دین کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ دین میں بتایا گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے مسجد بنانا، اچھی مسجد بنانا، مسجد میں قالین بچھانا، مسجد میں صفیں بچھانا، مسجد میں حاضر ہونے کے لیے آداب مقرر کرنا، امام مقرر کرنا، محراب کا اہتمام کرنا، مسجد کو ایک خصوصی حیثیت دینا، ظاہر ان میں سے کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی گئی، لیکن یہ آپ سے آپ ہو گیا ہے۔ اسی طرح رمضان سے متعلق بھی بہت سی روایات بن گئی ہیں، تو وہ روایات جب تک بدعت کے دائرے میں داخل نہ ہوں اس وقت تک نہایت ہی عزیز، نہایت ہی محبوب ہے، اور یہ پوری کی پوری انسانی شخصیت پر، بلکہ اس کی معاشرت پر، بلکہ اس کی تہذیب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو رمضان اور روزہ، اسی طریقے سے نماز، اس کا اہتمام، جماعت، عیدین، جمعہ، یہ ہماری تہذیبی روایت کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورتی سے اس پہلو کو آپ نے بیان کیا۔ آخری سوال آج کی نشست کا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی سے متعلق، آپ نے ایک لمبا وقت ملیشیا میں گزارا، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور ایک بڑی منفرد روایت وہاں دیکھنے میں آئی کہ سارے لوگ افطار مسجد میں کرتے ہیں، اپنا اپنا جو کچھ بنایا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور مسجد ہی میں جمع ہو کر افطار کیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کی عشاء تک ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے جو ہیں وہ روانہ ہوتے ہیں، اور بچے اس میں بہت شامل ہوتے ہیں اس پورے عمل میں۔ آخری چیز مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا تہذیبی روایت بن جاتی ہے، ملیشیا میں آپ نے ایک وقت گزارا، وہاں پر آپ نے کیسے محسوس کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو تہذیبی روایت بنایا ہے؟ کوئی شبہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر اس طرح کا انتشار نہیں پیدا ہوا جو ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں ایک لمبی تاریخ ہے جس میں جو کچھ پہلے کی تہذیبی روایت تھی وہ درہم برہم ہو کے رہ گئی، ان کے ہاں یہ نہیں ہوا۔
چنانچہ مذہب کی روایت، مذہب کے سوسائٹی کے ساتھ تعلق کی روایت، مسجد کی روایت، رمضان کی روایت، اسی طرح بچے کس طرح مسجد میں آئیں گے، ان کے لیے جگہ کیا مقرر کی جائے گی، وہ کس طرح دین سے اور اپنے والدین کے ذریعے سے اس روایت سے متعلق ہوں گے جس کو ہم مذہبی روایت کہتے ہیں، اس کا وہاں بہت اچھا اہتمام تھا، اور ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی محلے کی مسجد میں لوگ افطار کرتے ہیں، لیکن جیسا کچھ اہتمام ہم نے وہاں دیکھا اور جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد کے ساتھ ایک ربط ہے پورے کے پورے معاشرے کا، یہ چیز ہمارے یہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب جب تک آپ کی تہذیب اور آپ کی تہذیبی روایت نہیں بنتا، اس وقت تک وہ سوسائٹی کے لیے کوئی زندہ حقیقت بھی نہیں بنتا، وہ اصل میں ایک انفرادی عمل ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہم جب اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں نہیں ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کی بستیاں ہیں، وہ وہاں رہ رہے ہیں اور اس میں آپ کو رہنے کا موقع دیا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ مذہب صرف آپ کے لیے خدا کا حکم ہی نہ رہے، وہ آپ کی تہذیبی روایت بھی بنے، آپ کی تہذیبی شناخت بھی بنے۔ ہم سب بہت شکریہ ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے رمضان میں روزوں کی ابتدا کیسے ہوئی، اس عمل کے بارے میں جانا، اس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان پر بھی غامدی صاحب سے چیزوں کو سمجھا، اور خاتمہ کلام یہاں پر ہوا کہ ہم مسلمان اپنی عبادات، شریعت کے وہ احکامات جن پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو اپنی تہذیبی روایت، اس کو اپنی شناخت، اس کو اپنا فخر بنائیں، تبھی ہم اگلی نسلوں کو دین کی طرف متوجہ بھی رکھ سکیں گے۔ رمضان کے حوالے سے علم و حکمت کے خصوصی پروگرامز کی سیریز یہ جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔